अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक नज़म तालीम से बेतवज्जी का नतीजा पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो नज़म इस तरह है। जिन्होंने की तालीम की कदर कीमत जिन्होंने की तालीम की कदर कीमत न जानी मुसलत हुई उन पर जुल्मत, मलूक और सलातीन ने खोई हुकूमत, घरानों पर छाई अमीरों की नगबत, रहे ख़ानदानी ने इज़्ज़त के काबिल, हुए सारे दावे शराफत के बातिल। तो हाली तालीम की अहमियत उजागर करते हुए फरमाते हैं या हमें समझाते हुए फरमाते हैं कि दुनिया में जिन लोगों ने तालीम की कदर कीमत नहीं समझी वो अंधेरे के शिकार हो गए। इल्म की कोताही की वजह से बादशाहों की बादशाहतें खो गईं। इल्म से दूर रहकर अमीर और मालदार लोग मुफलिस और नादार बन गए और ख़ानदानी लोगों ने अपनी इज़्ज़त और अपना विकार खो दिया। रहे ख़ानदानी ने इज़्ज़त के काबिल, कदर व कीमत, इफ़ादियत, मुसलत, छाई, जुल्मत का मतलब अंधेरा, यानी जिन्होंने तालीम की कदर कीमत नहीं समझी। तो जिन लोगों ने दुनिया में तालीम की इफ़ादियत नहीं समझी तो वो अंधेरे में रह गए और इसकी वजह से बड़ी बड़ी बादशाहतें वो बादशाहों के हाथों से चली गई और अमीर और मालदार लोग मुफलिस बन गए और ख़ानदानी लोग जो थे, जो इज़्ज़तदार लोग थे, तो उन्होंने अपना विकार खो दिया। ये किसकी वजह से? सिर्फ तालीम से बेतवज्जी की वजह से, यानी उन्होंने तालीम हासिल नहीं की। न चलते हैं वहाँ काम कारीगरों के, न बरकत है पेशावरों के, बिगड़ने लगे खेल सौदागरों के, हुए बंद दरवाजे अक्सर घरों के, कमाते थे दौलत जो दिन रात बैठे, वो अब हैं दरे हाथ पर हाथ बैठे। न चलते हैं वहाँ काम कारीगरों के, न बरकत है पेशेवरों के। तो फरमाते हैं तालीम से बेतवज्जी बरतने की वजह से कारीगरों और पेशावरों के काम में कमी आ गई। तिजारत पेशा लोग बदहाल हुए, यहाँ तक कि कुछ लोग इस कदर खस्ता हाल हुए कि इनके घरों में ताले पड़ गए। तालीम से बहरा होने की वजह से खाते पीते और दौलतमंद लोग बेकार हो गए, क्योंकि वो ज़माने के साथ न चल सके। न चलते हैं वहाँ काम कारीगरों के, यानी जो कारीगर हैं, जो हुनरमंद हैं या जो पेशेवर लोग हैं, तो तालीम की बेतवज्जी की वजह से, तालीम हासिल न करने की वजह से उनके काम भी रुक जाते हैं और जो पेशावर लोग होते हैं वो बदहाल हो जाते हैं और लोगों की हालत जो है वो इस कदर खस्ता हाल होती है कि उनके घरों में ताले पड़ जाते हैं और जो खाते पीते लोग हैं या दौलतमंद लोग हैं वो भी बेकार हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़माने के साथ नहीं चलते। वो ज़माने के साथ न चलते हैं वहाँ काम कारीगरों के, न बरकत है पेशेवरों के, बिगड़ने लगे खेल सौदागरों के, हुए बंद दरवाजे अक्सर घरों के, कमाते थे दौलत जो दिन रात बैठे, यानी कि दिन रात जो दौलत कमाते रहते थे, अब हैं दरे हाथ पर हर हाथ बैठे, अब वो बेकार बैठे। तो एक और बंद है, हुनर और फन वहाँ हैं सब घटते जाते, हुनरमंद हैं रोज़ वो शब घटते जाते, अदीबों के फजल
وہ ادب گھٹتے جاتے طبیب اور ان کے مطلب گھٹتے جاتے ہوئے پست سب فلسفی اور مناظر نہ ناظم ہیں سرسبز ان کے نہ ناشر۔ جو ہنر اور فن جانے والے لوگ، ہنر اور فن جانے والے لوگ ہیں، وہ بھی اگر تعلیم سے دور رہیں اور جدید علوم فنون حاصل نہ کر سکیں تو ان کے ہنر اور فن روز بروز گھٹتے جائیں گے۔ ادیب بھی اگر نئے علمی تقاضوں کو پورا نہ کر سکے تو وہ کوئی مفید ادب تخلیق نہیں کر سکتے۔ تعلیم سے بے توجہی برتنے والے چاہے حکیم ہوں یا فلاسفر، ان کے کام بے سود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ نااہل ہو جاتے ہیں۔ ان سے وابستہ ناظم اور ان کے تحریروں کو چھپانے والے یا چھاپنے والے سب پست ہو جاتے ہیں، یہ علم کی بے توجہی کی وجہ سے۔ یعنی جو ہنر اور فن جاننے والے لوگ ہیں وہ بھی اگر تعلیم سے دور رہیں اور جدید علوم و فنون حاصل نہ کر سکیں تو ان کے ہنر اور فن روز بروز گھٹتے جائیں گے۔ تو ادیب بھی اگر نئے علمی تقاضوں کو پورا نہ کر سکے تو وہ کوئی مفید اور فائدہ مند ادب تخلیق نہیں کر سکتے۔ تو یہی تعلیم سے بے توجہی برتنے والے چاہے حکیم ہوں، چاہے طبیب کا مطلب حکیم یا فلاسفر، ان کے کام بے سود ہو جائیں گے یا بے سود رہ جاتے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ نااہل ہو جاتے ہیں۔ ان سے وابستہ ناظم اور ان کے تحریروں کو چھاپنے والے سب بیکار یا پست ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک پہننے کو ٹوپی بنائیں تو کپڑا وہ ایک اور دنیا سے لائے، جو سینے کو وہ ایک سوئی منگائی تو مشرق سے مغرب میں لینے کو جائیں۔ ہر ایک شے میں غیروں کے محتاج ہیں وہ، میکینکس کی رو میں تاراج ہیں وہ۔ تو فرماتے ہیں الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ اگر ہندوستانی کاریگروں کو ایک ٹوپی بھی سینی ہو تو وہ ٹوپی کے لیے ان کے پاس عمدہ کپڑا میسر تو ان کے پاس عمدہ کپڑا میسر نہیں، اور جس سوئی سے وہ سینے کا کام کرتے ہیں، جو سینے کو وہ ایک سوئی منگائی اور جس سوئی سے وہ سینے کا کام کرتے ہیں وہ بھی دوسرے ممالک سے منگوانی پڑتی ہے۔ تو مشرق سے مغرب میں لینے کو آئی، یعنی مشرق سے ان کو کہاں جانا ہے؟ مغرب میں۔ گویا میکینکس سائنس یا ٹیکنالوجی، ہر ایک شے میں غیروں کے محتاج، میکینکس کی رو میں تاراج ہیں وہ۔ گویا میکینکس سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہاں کے لوگ بہت پیچھے ہیں یا پیچھے رہ جائیں گے اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے، جدید تعلیم کو حاصل نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ تعلیم سے بے توجہی ہے۔ یعنی ہر ایک فیلڈ میں، ہر ایک لحاظ سے وہ پیچھے رہ جائیں گے اور جدید دنیا میں وہ اپنے آپ کو قائم نہیں کر سکیں گے۔ جو مغرب سے آئے نہ مال تجارت تو مر جائیں بھوکے وہاں اہل حرفت، ہو تجار پر بند رائے معیشت دکانوں میں ڈھونڈے نہ پائیں بذات کا کچھ سامان۔ اہل حرفت کاریگر، معیشت کاروبار، تجار کا مطلب تجارت کرنے والے، سیٹھ اور تجارت کرنے والے۔ تو الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ اگر مغرب سے تجارت کا مال نہ آئے
جو مغرب سے آئے نا مال تجارت، اگر مغربی ممالک سے تجارت کا مال نہ آئے جو کہ وہاں کے کارخانوں کی پیداوار ہے، تو تجارت پر گزارا کرنے والے لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ مزید اس کے یہ نتائج بھی نکلیں گے کہ تجارت پیشہ لوگوں کے لیے معاشی اور اقتصادی راستے بند ہو جائیں گے، اور دکانوں میں مال دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ دکانوں میں ڈھونڈے نہ پائیں بازار سامان مال۔ گویا یہ بیوپاری اور تجارت پیشہ لوگ غیروں کے سہارے جیتے ہیں، پرائے سہارے ہیں بیوپارے وہاں سب۔ گویا یہ بیوپاری اور تجارت پیشہ لوگ غیروں کے سہارے جیتے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے تاجر ہیں، تعلیم کے بغیر ان کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ طویل ہیں سیٹ و تجار وہاں سب، بلکہ وہ دوسروں کے بھروسے سے اپنا کام چلاتے ہیں۔ یہیں ترک تعلیم کی سب سزائیں، وہ کاش اب بھی غفلت سے باز اپنی آئیں، مبادہ رہ عافیت پھر نہ پائیں، کہ ہیں بے پناہ آنے والی بلائیں۔ ہوا بڑھتی جاتی سری رہ گزر ہے، چراغوں کو فانوس بھن اب خطرہ ہے۔ تو جن مشکلات اور کوتاہیوں کا ابھی تک ذکر کیا گیا ہے، یہ سب تعلیم سے دوری کی سزائیں ہیں۔ یہ ہیں ترک تعلیم کی سب سزائیں۔ خدا کرے کہ میری قوم، تو حالی فرماتے ہیں کہ میری قوم غفلت اور لاپرواہی سے باز آ جائے۔ وہ کاش ابھی غفلت سے باز اپنے آئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بہتری کی کوئی صورت باقی نہ بچے، مبادہ رائے عافیت پھر نہ پائے۔ کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت کٹھن ہوگا۔ وقت کی ایسی ہوا چلنے والی ہے جو چراغوں کو بجھا دے گی، اور صرف وہی چراغ بچ پائیں گے جو فانوس میں یعنی طوفان میں محفوظ ہوں گے۔ یعنی جن لوگوں نے تعلیم کے زیور سے خود کو آراستہ کیا اور جدید تعلیم سے واقف ہو گئے، وہی وقت کی تیز ہوا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے کو تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ یعنی ہوا بڑھتی جاتی سری رہ گزر ہے، چراغوں کو فانوس بن اب کا، یعنی طوفان کے بغیر چراغ اب بجھنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو علم سے آراستہ نہیں کیا۔ لیے فرد بخشی دھوراں کھڑا ہے، ہر ایک فوج کا جائزہ لے رہا ہے، جنہیں ماہر اور کرتبی دیکھتا ہے انہیں بخشتا، تیگ و طبل و نوا ہے، یہیں بے ہنر یک قلم چھٹتے جاتے، رسالوں سے نام ان کے ہی گڑھتے جاتے۔ تو نئے زمانے کا فوجی عہدیدار فرد بخشی یعنی فوج کا عہدیدار کھڑے کھڑے فوج کی ٹولیوں کا جائزہ لے رہا ہے کہ کون زمانے کے ساتھ چلنے والا ہے۔ ہر ایک فوج کا جائزہ لے رہا ہے اور کون نہیں۔ وہ جن لوگوں کو وقت کی ضرورت کے مطابق ڈھلنے کے قابل سمجھتا ہے اور جن میں ہوشیاری اور زمانہ سازی دیکھتا ہے، جن میں صلاحیت دیکھتا ہے، ان کو ہی زمانے کے ساز و سامان سے نوازتا ہے۔ جنہیں ماہر اور کرتبی دیکھتا ہے انہیں بخشا، تیگ و طبل و نوا ہے۔ جو بے ہنر ہے، بیکار ہے، بے سود ہے، ان کو رد کیا جاتا ہے اور فوجی ٹولیوں میں سے ان کے نام کاٹ دیتا ہے۔ یعنی جن لوگوں میں نئے دور کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کے نام کو ترقی اور بہبود کی فہرست سے نکال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ صرف وہی لوگ جدید تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کریں گے، وہی وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ ایک اکیلا فرد ہو یا ایک جماعت یا قوم۔ تو الطاف حسین حالی یعنی شاعر قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس نظم میں، یہاں قوم کو جھنجھوڑتا ہے کہ وہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے اور جدید تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، بہراور کریں، تاکہ ان کا ملک
ترقی کی منزلیں طے کرے اور دنیا کی دوسری ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑا ہو سکیں اور اپنے آپ کو قائم و دائم رکھ سکیں، ورنہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ ملک بھی مٹ سکتا ہے، قوم بھی مٹ سکتی ہے، تو پھر غلاموں کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ شکریہ۔